वो चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। चांद नजर नहीं आया कि कल बरोज़ हफ्ता बतारीख 27 मई 2017 को यकम रमज़ान मुबारक 1438 हिजरी होगी। ये देह से अंधे लोगों का ए चांद यहाँ ना निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, दुनिया चांद पर पहुंच गई, मगर हम आज भी चांद की रोयत के हवाले से आपस में इख्तलाफात बरकरार रखे हुए हैं। पिछले साल कौम ने शुक्र अदा किया कि जब हमने मिल के रमज़ान के रोज़े रखे और पूरी कौम के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पाया जाता था, मगर इस बार फिर ऐसा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में रोज़ा कल रख लिया गया और आज पाकिस्तान में चांद का ऐलान कर दिया गया है और कल पहला रोज़ा होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम को रमज़ान मुबारक का ये महीना मुबारक हो, लेकिन इसके साथ साथ रमज़ान जो सबक देता है वो सबक देता है इत्तेहाद व इत्तेफाक का, सब्र का। शायद हम उसके ऊपर अमल दरामद सही अंदाज से नहीं कर पाते और यही रमज़ान मुबारक का मकसद था कि लोगों के अंदर बाहमी मोहब्बत और वफादारी पैदा की जाए। लेकिन हमने देखा कि जब रमज़ान मुबारक का चाँद देखने की बात होती है तो उस पर भी हम इत्तेफाक के राय नहीं पैदा कर पाते। साइंसदान अपने अपने तरीके बयान करते हैं, उलमा का अपना इस बारे में एक मौक़िफ़ है कि रोज़त हलाल कैसे होगा और किस अंदाज से जो रमज़ान मुबारक का तयन किया जाएगा, इसी तरीके से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का तयन किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आज इतनी साइंसी तरक्की होने के बावजूद हमने देखा कि उम्मत के अंदर कहीं ना कहीं इख्तिलाफ पाया जाता है। बहुत से ममालिक के अंदर सऊदी अरब के साथ ही रोज़ा रखने की और ईद मनाने की रवायात चल पड़ी है और उसी को हरफ आखिर समझ के फैसला कर लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रोज़त हलाल कमेटी बैठती है, फिर अपना फैसला देती है, उस पर भी एतराज़ात आते हैं। जैसा कि अब भी जोनल कमेटी पेशावर ने भी कुछ ऐसे एतराज़ात किए कि कुछ शहादतें मिल गई थी जिनको शहादतों को उनको ज़ेर गौर नहीं लाया गया। आज मुझे याद है, आज से 11 साल पहले भी हम एक ऐसा ही प्रोग्राम कर रहे थे, यानी 11 सालों में कुछ नहीं बदला। 11 साल पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया कि रोज़त हलाल के हवाले से इख्तिलाफात क्यों होते हैं, इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। मुझे याद है ख़ालिद एजाज़ मुफ्ती साहब आज भी मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, उस वक्त भी हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव थे और हम इसी बात पे बहस मुबासा हो रहा था कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है। सेक्रेटरी जनरल हैं रोज़त हलाल रिसर्च काउंसिल के, जबकि हमारे साथ मौजूद है हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, मुत्तहिदा उलमा कौंसिल पाकिस्तान के सरबराह हैं। आपका बहुत शुक्रिया, ताहिर अशरफी साहब मौजूद है हमारे साथ। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मुमताज़ दानश्वर मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर से, ताकि हम ये भी जान सकें कि पेशावर की जो सूबाई हुकूमत है उसका क्या किरदार था इस रोज़त हलाल के हवाले से। मुफ्ती साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या वजह है, इतनी साइंसी तरक्की हो गई लेकिन हम आज भी चांद पे लड़ रहे हैं और इस बात पे बहस वैसा होता है कि आज चांद नज़र आया नहीं आया। आज भी लोगों ने, बाज़ लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि चांद की जो साख्त है वो इतनी बड़ी थी कि शायद बाज़ लोगों ने ये गुमान किया कि जो मुफ्ती पोपल रज़ई साहब ने ऐलान किया था वो दुरुस्त था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है नसरुल्लाह मलिक साहब कि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया कि अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, और जितनी साइंस तरक्की करती जा रही है हमारे मज़हब इस्लाम की हक़ानियत को उतना साबित करती चली जा रही है। जब तक आप उस इस्लामी अहकामात पे अमल करते रहेंगे आप में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप उससे हट जाते हैं तो फिर यहाँ आके जो तनाज़ा खड़ा होता है। अब जो चाँद के दिखाई देने की बात है वो ये है कि चाँद के दिखाई देने के लिए जो मुख्तलिफ़ शराइत हैं उनमें एक तो शर्त यह है कि ज़मीन का सूरज से ज़ावियाई फासला मकाम मुशाहदा पर कम से कम 6 डिग्री हो। 6 डिग्री। चाँद का सूरज से ज़ावियाई फासला कम से कम 10 डिग्री हो। उसके बाद है कि मकाम मुशाहदा पर चाँद की उम्र जो है वो 19 घंटे से अगर कम 1 मिनट भी कम होगी दिखाई नहीं देगा। इसी तरह गुरूब शम्स और गुरूब कमर का दरमियानी फ़र्क कम से कम 40 दूरबीन से दिखा जाए तब भी नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये नहीं, ये तो मैं नंगी आँख से बात कर रहा हूँ, नंगी आँख से बात कर रहा हूँ, बस ये रात की बात नहीं कर रहा। अब जो इस्लाम का ये तरीका था वो ये है कि अगर 14 साल पहले की बात है कि आपने अगर वाशिंगटन या लंदन या पाकिस्तान या कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है तो उसके लोगों के लिए वही मायार है जो किसी दूर अफ्तादा अफ्रीकी मुल्क के लिए या पाकिस्तान के किसी इलाके के लिए कि आंख से देखो, सो मैंने रोए तो सो में अफ्तार, जब आप आंख से देखोगे तो फिर एक ही मायार है।
اب جب ہم آنکھ سے دیکھنے کی پوزیشن آتی ہے تو سائنسدان اس بات پر متفق ہیں، تمام سائنسدان، ماہرین فلکیات، ماہرین روح اطلال، کہ یہ شاید جب تک پوری نہ ہو چاند دکھائی نہیں دیتا۔ جو کل کی بات آپ کر رہے ہیں صبح پروفیسر صاحب نے جو اعلان کر جو خیبر پختونخوا کی بات ہے، تو خیبر پختونخوا تمام میں کہیں بھی بصری آلات کے بغیر چاند کی رویت ممکن نہیں تھی، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، جو ہمارا گلگت بلتستان ہے وہاں پہ ٹیلیسکوپ سے بھی ممکن نہیں تھی۔ ٹھیک، تو اس لیے جب آپ ان چیزوں کو نہیں پرکھتے، اب یہ شہادتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو جھوٹی گواہی ہیں وہ ہوتی ہے کہ آنکھ سے ویسے کو کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جہاں پہ محکمہ موسمیات کی اتنی ٹیلیسکوپ لگی ہوتی ہیں ان کو تو دکھائی نہیں دیا، جہاں ٹیلیسکوپ فکس کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اس درجہ پہ چاند دکھائی دینا، ان کو تو کسی بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن لوگوں کو نظر آ گیا۔ حافظ طاہر رشید صاحب، کیا شرعی جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ آپ ذرا رہنمائی فرمائیے اس حوالے سے کہ چاند دیکھنے کی جو شرعی نقطہ نظر ہے کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی ذرا اصلاح کر دیجیے گا کہ یہ جو کہا گیا کہ اگر مکے کے لوگ چاند دیکھ لیں تو وہ عید کر لیں، مدینے کے لوگ دیکھیں تو چاند عید کر لیں، تو کیا علاقائی اگر سعودی عرب میں چاند دیکھا جائے تو کیا پاکستان والے اس کو ماننے کے پھر پابند نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ملک صاحب یہ کہوں گا کہ کوئی، آپ نے کہا پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہیں نہ کہیں اختلاف آیا، ٹھیک، ہم تھک گئے ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے کہ ہماری رویت ہلال کمیٹی جا کے پشاور میں بیٹھ جائے۔ آپ مجھے بتائیے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے آپ چاند دیکھتے ہیں، آپ جناب 2 مہینے کراچی میں لگائیں، 2 لاہور میں لگا لیں، 2 کوئٹہ میں لگائیں، 2 اپنا باولپور میں لگا لیں، تو آپ کو شعبان اور رمضان کا چاند اگر آپ پشاور میں بیٹھ جائیں تو کیا مسئلہ درپیش ہے کہ کیوں نہیں وہاں بیٹھ سکتی یہ کمیٹی؟ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ دوسری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کل تو اب ان کی جو سرکاری کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی کہہ رہے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ گواہ آئے ہیں، لیکن ان کی گواہی یہ کہہ کہ مسترد کر دی گئی کہ جی اب مفتی صاحب اعلان کر چکے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ مسئلہ مفتی منیب صاحب کا یا کسی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اس قوم کو کبھی تو ایک عید، ایک رمضان آپ کرنے دیں۔ اور کیا امر مانے ہے کہ آپ ہر سال جھگڑا کرتے ہیں، آپ پشاور جا کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ بیٹھے پشاور میں، آپ صبح 2 بجے تک بیٹھے۔ کیا آپ کی میری زندگی میں وہ دن بھی تو آئے ہیں کہ جب صبح 1 بجے یا 2 بجے یا سحری کے وقت لوگوں نے عید کا اعلان ہوا یا رمضان کا اعلان ہوا؟ کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ اب موبائل آ گئے، جدید آلات آ گئے آپ کو، ورنہ لوگ پہاڑوں پہ چاند اوپر جاتے تھے، دیکھ کے آتے تھے، بتاتے تھے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے چاند کے معاملے میں گواہی کو بھی ہزارہ، پختون، پنجابی اس میں بدل دیا ہے، جو بہت افسوسناک بات ہے۔ شرعی طور پہ اگر کوئی شخص آگے گواہی دے دے اور وہ شرعی معیار پہ اس کی گواہی پوری ہو جائے، جو علماء اور مفتیان بیٹھے ہیں ان کے سامنے وہ شرعی گواہی دے دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے معیار پہ پورا اترتی ہے، تو اس گواہی کو ماننا ہے۔ اب وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، کیا وہ اس 20-21 کروڑ کے ملک میں 15-16 کروڑ لوگوں کا روزہ اپنے سر پہ لینا چاہتا ہے؟ تو بھئی لینے دے اسے پھر، لیکن وہ اگر شریعت کے معیار پہ پورا اترتا ہے اور علماء اور مفتیان، ویسے میں خود ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ یہ سارا معاملہ ماہرین فلکیات اور موسمیات کے ماہرین کو دے دیا جائے، اور اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے آپ نے علماء سے ہی اعلان کروانا ہے تو ایک صاحب آپ رکھ لیں جو ان ماہرین فلکیات کی رائے کو آگے بتا دیا کرے ان کے لیکن حافظ صاحب ایک اور رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ جو سعودی عرب کے ساتھ بہت سے ممالک جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو کیا وہ اپنے ہاں رویت حلال کو پیش نظر رکھتے ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ ہی اس بات میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ چونکہ وہاں چاند نظر آ گیا اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ہی جو ہے روزہ رکھ لینا ہے؟ دیکھیں، یہ روایات میں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو مختلف مطالع یعنی آسمان کے مختلف موسم اور حصے جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں ہمیں، اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کے خلافت عثمانیہ تھی یا خلافت راشدہ کا دور تھا تو کیا آپ ایک ہی عید نہیں ہوتی تھی؟
ایک ہی دن رمضان نہیں ہوتا تھا. کہاں سے خلافت عثمانیہ اور خلافت راشدہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جو دور حکومت ہے وہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہاں تک پھیلا ہوا ہے. تو اگر اس دور میں آپ کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو بھی پکڑ لو گے ہدایت پاؤ گے. تو اگر خلافت راشدہ کے دور میں ہو سکتی ہے اکٹھی عید، اکٹھا رمضان، تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اب سب جو ٹائم کا ڈوریشن ہے اس میں بڑا گیپ ہے. اس میں میں آپ کا تبصرہ لوں گا. علامہ امین شہیدی صاحب کی طرف آتا ہوں. علامہ امین شہیدی صاحب، کیا وجہ کیا ہے کہ ہم آج تک تقسیم ہیں؟ سائنس کی ترقی کے باوجود، اتنے دعوے کیے جانے کے باوجود، جو بھی حافظ طاہر رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں محکمہ موسمیات کے حوالے کر دینا چاہیے یا جو سائنسی آلات کے ذریعے ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تاکہ امت کے اندر یہ جو اتفاق پیدا کرنے کی بات ہے وہ پوری ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے چاند کے ثبوت کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط پر اگر پورا اترا جائے تو اس کے بعد جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اب اگر اس کے بعد کوئی اور جھگڑا شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھگڑا کر رہے ہیں وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے مختلف قبلے ہیں اور ان قبلوں میں شاید سب سے بڑا قبلہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، ورنہ اس طرح کا جھگڑا پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا ہماری رویت ہلال کمیٹی کے اندر تمام مسالک کے جید اور معتبر علماء کرام موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ان کے چیئرمین کا تعلق بریلویت سے ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی مکاتب کی نمائندگی نہیں ہے. تمام کے تمام مکاتب موجود ہیں. جب تمام مکاتب کے معتبر علماء کرام وہاں پر موجود ہیں اور وہ ادارہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ قومی اثاثہ ہے اور اس کو ریاست نے بنایا ہے اور ان معیارات کے مطابق بنایا ہے، اور وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ بھی کوئی دین کے مخالف نہیں ہیں، دینی اصولوں پر اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر اس کے اعلان کو کیوں ہم فائنل نہ سمجھیں اور پھر اپنی ماریں؟ اب مسئلہ صرف اور صرف پشاور کا ہے. خود خیبر پختونخوا کے اندر باقی علاقوں میں بھی یہ بیماری نہیں ہے. ایک ہی جگہ ایک ہی مسجد میں یہ مشکلات ہیں اور یہ مشکلات اکثر پیش آتی رہتی ہیں. پچھلے سال میں سردار یوسف سے میں نے جب پوچھا، جو آپ کے وزیر مذہبی امور ہیں، تو کہا کہ اس دفعہ ہم نے پوپلزئی صاحب کو عمرے کے لیے بھیج دیا ہے سعودی عرب، اس لیے اس سال جھگڑا نہیں ہوگا. یقیناً پچھلے سال جھگڑا نہیں ہوا. لیکن شہیدی صاحب اس بار تو رویت ہلال کمیٹی کے جو رکن ہے زونل رکن وہ بھی اعتراض کر رہے تھے. جی سمجھ نہیں آئی مجھے. اس بار تو جو زونل کمیٹی کے رکن ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے تھے، جو رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ کچھ شہادتیں آ گئی تھی. حبیب الرحمان صاحب نے اعتراضات کیے اس پہ. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ کی زونل کمیٹی کے پاس کوئی شہادت آتی ہے تو وہ اس کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو ان گواہیوں کو ان معیارات کے مطابق دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ معیارات شرعی ہیں، کچھ معیارات سائنسی ہیں. سائنسی اور شرعی معیارات کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آپ کے سائنسی معیارات ابھی آپ کے مفتی صاحب نے بیان کر دیے، یعنی وہ بھی ممد اور معاون ہیں شرعی معیارات کو سمجھنے اور ان کے ثبوت کے لیے. تو اس لیے جب وہاں پر موجود علماء کرام ایک بات پر متفق ہو جائیں اور تمام مسالک کے نمائندے ہوں، اس کے بعد میرا خیال ہے اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی. اور اگر اختلاف کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق ذاتیات سے تو ہو سکتا ہے، شریعت کے قواعد اور قوانین سے نہیں ہو سکتا. یہ بہرحال ایک کھیل ہے اور کھلواڑ ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شہادتیں بعد میں آئی ہیں، اعلان ہو چکا ہے، تو کیا اعلان ہو جائے تو شہادتیں آ جائیں پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی؟ نہیں، یہ ممکن ہے ہی نہیں. میں دیکھیں جس حد تک میں جانتا ہوں اور ان کے اندرونی مسائل سے میں واقف ہوں، اس حد تک میں یہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ شہادتیں بعد میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
चांद को देखने का जो टाइम है, जिस टाइम के अंदर, जिस टाइम फ्रेम के अंदर चांद नजर आ सकता है, उसके लिए आप मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं यहां पर, उनसे पूछ लीजिएगा, वो मखसूस टाइम है। उस टाइम के बाद अगर किसी को चांद नजर आ जाए तो उसका मतलब यह है कि उसको अपना चांद नजर आया होगा घर में, आसमान पर चांद नजर नहीं आ सकता। लिहाजा उसके बाद अगर कोई ऐसी गवाही आती है तो यह किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, गवाह खरीदे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। शौकत यूसुफ जई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। हर दफा मसला पेशावर से ही बनता है। पोपल जई साहब को जैसे कि पहले कहा गया कि मना लिया गया था, बाहर भेज दिया गया उम्रे के लिए, इस बार वो पाकिस्तान में थे, उन्होंने ऐलान कर दिया। सिर्फ मसला पेशावर से ही क्यों क्रिएट होता है? क्या सियासी मसला बनता जा रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो बदकिस्मती मैं कहूँगा, क्योंकि पेशावर की या उसकी जो भी शहादत आती है कभी उसको तस्लीम नहीं किया गया इस्लामाबाद की तरफ से। हालांकि सिर्फ एक मस्जिद है पोपल जई साहब की, वही ये ऐलानात करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखें जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है हमारे डीए खान वाले, या हज़ारा है या मलकन डिवीज़न में, इनमें हमेशा मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बाद ही ईद और रोज़ा हम दोनों उसके उस पर ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तकसीम है, एक दफ़ा आपको याद है MMA के दौर में एक कोशिश हुई थी, मुफ्ती मुनीब साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, मैं ताहिर अशरफ का बात सुन रहा था, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और हमने देखा था, उस वक्त मैं जर्नलिस्ट था और उसको कवर करने गया था, और जब शहादतें पूरी हो गई, सब कुछ हुआ और यूँ लग रहा था कि ऐलान ईद का होगा, सॉरी रोज़े का ऐलान होगा, तो वो ऐन वक्त पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो उनको कहीं से फ़ोन आया। ये मैं अपने आई विटनेस में खुद मौजूद था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और जितने थे मौलाना हसन जान साहब जैसे लोग थे उसमें, उन्होंने कहा कि जी कल रोज़ा होगा। और उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उन्होंने, तो वो टोटली डिफरेंट थी। उन्होंने कहा जी कोई नज़र नहीं आया, कोई शहादत काबिल वो नहीं है, अमल नहीं है, इसलिए तो उस पर जो है ना एकदम वहाँ पे उलमा में तफरीक पड़ गई और फिर उलमा में लड़ाई हो गई और सारे अलग अलग हो गए। इशू ये है कि देखिए, या तो फल्कियात और मौसमियात के हवाले किया जाए ताकि एक साइंसी इशू है तो साइंसी तरीके से हल हो। अगर उलमा के हवाले करना है तो फिर जाहिर है फिर वो मसलकें आएंगी, ये अब नहीं हो सकता है इसमें। मैं तो चूंकि वो सारी चीज़ें मेरे सामने थी, मैं वो जब वो मंजर मेरे सामने आता है तो मुझे यकीन होता है कि मुफ्ती मुनीब साहब कोई भी शहादत तस्लीम नहीं करेंगे हमारी यहाँ से, अगर कोई भी आएगा। क्योंकि एक दफ़ा हम खुद, यानी ये तो हर दफ़ा हम जाते थे, ये कब से ये मसला शुरू है, पोपल जई साहब की मस्जिद में जब कोई शहादत आती थी तो वो बाकायदा फ़ोन करके उनको बताते कि जी ये शहादत आ गई, आप कहते जी छोड़ें शहादत को। ये रवैया ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा गलत हो सकता है, 2 दफ़ा गलत हो सकता है, लेकिन आज भी अगर आप चांद को देखें तो आपको लगेगा कि 2 दिन 3 दिन का चांद है। ठीक है, हम सऊदी अरब का अपना एक इशू है, अगर हम नहीं अपने आप को संभाल सकते तो फिर तो एक कौम बनने के लिए अगर सऊदी अरब के पीछे भी हम पड़ जाए तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। क्योंकि अफगानिस्तान में सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखा जाता है, इंडिया में रखा जाता है, बंगला में रखा जाता है। ये हमारे यहाँ अगर हम नहीं बनते तो मेरे ख्याल से ये तजवीज़ सबसे बेहतर है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि कौम एक रहे, एक दिन ईद करे, एक दिन, वरना ये तफरीक रहेगी। आज भी मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है कि मेरा रोज़ा नहीं था, क्योंकि जो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ किसी का रोज़ा नहीं था। लेकिन उसके अलावा पेशावर में जाए तो वहाँ रोज़ा। बातचीत की है मुफ्ती पोपल जई साहब से या उनसे राब्ता किया है, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती ताकि इख्तिलाफ ना होता? देखिए मुफ्ती पोपल जई साहब से राब्ते की बात नहीं है, राब्ता तो होता है, उनके साथ पहले भी राब्ते होते थे, मिनिस्टर आके बैठते थे, लेकिन वो बात करते हैं शहादत की। ठीक, जिस तरह ताहिर अशरफी साहब के साथ मैं एग्री करूंगा, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर कोई करोड़ों लोगों के रोजा और ईद का अगर सवाब और गुनाह अपने साथ लेना चाहते हैं तो लेना। अगर वो आके कुरान शरीफ पे हाथ रखता है, शहादत देता है कि मैंने चांद देख लिया, तो हम किस तरह हम कहें कि जी हम आपकी बात नहीं मानते। अगर वो शरीयत के तौर पे अगर वो पूरी तरह उस पर उतरता है तो मेरे ख्याल से हमें तो मान लेना चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर तो यही झगड़ा रहेगा, एक कहेगा जी हमारे पास शहादत है, दूसरा कहेगा जी ये शहादत काबिल अमल नहीं है। तो या तो कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि वो जो शहादत वाला वो MA पास हो, या वो कोई क्राइटेरिया बनाया जाए। बाकी तो देखिए ये शहादतें पहले भी जब इलेक्ट्रॉनिक का दौर नहीं था, हमें याद है मैं जब छोटा था तो हमारे पुलिस थाने से ऐलान होता था, पुलिस थाने वाला SHO या पुलिस वाला आके मस्जिद में ऐलान करता कि कल रोजा है, सारे लोग रोजा रखते थे।
یا تو مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ کیا دیگر ممالک میں جب وہ فالو کرتے ہیں سعودی عرب کو تو کیا ہم بھی کیا فالو کر سکتے ہیں، یا ہمیں اپنا ہاں چاند دے کے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آپ ارشاد پہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید خالد مفتی صاحب، کل جو چاند نظر آیا، آج جیسا کہ ابھی یہ اعتراض بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی شاید ساخت بڑی لگ رہی تھی، کیا کل چاند دیکھا جا سکتا تھا؟ چاند کی عمر اتنی تھی؟ کل چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں 19 گھنٹے سے کم تھی، اس لیے دکھائی نہیں دینا تھا۔ بات یہ ہے کہ آج جب مغرب کے وقت پاکستان کے تمام علاقوں میں چاند کی عمر 42 گھنٹوں سے بھی زائد ہو چکی تھی۔ ایک بات، دوسری بات، جو غروب قمر اور غروب شمس کا درمیانی فرق جو کم از کم 40 منٹ ہونا چاہیے، وہ پشاور میں، اسلام آباد میں، لاہور میں 101 منٹ تھا، کوئٹہ میں 103 منٹ تھا اور کراچی میں 104 منٹ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی دیر اس نے رہنا تھا، بدل دکھائی دینا تھا۔ اور میں ایک مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جب چاند دکھائی دے گا اگلے دن تو لوگ کہیں گے کہ شاید دوسری کا ہے، حالانکہ سائنسی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے یہ یکم ہی کا چاند ہے۔ دوسری جب بات کی علامہ طاہر مشرفی صاحب نے خلافت راشدہ کے نظام کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک میدان وہ دیکھتے کتنے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، اگر 500 لوگ دیکھ رہے ہیں اور 2 کو چاند دکھائی دیا ہے، 2 نے شادی ہے، وہ رد کر دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب موسم صاف ہے تو باقی 498 لوگوں کو کیوں دکھائی نہیں دیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، ایک دفعہ خلیفۃ المسلمین جو تھے، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے، تو وہ چاند کے اس طرح روایت کر رہے تھے، تو ایک بزرگ جو صحابی تھے انہوں نے کہا جی مجھے دکھائی دیا ہے۔ اب انہیں باقی دیکھ رہے ہیں کہ باقیوں کو دکھائی نہیں دیا، تو انہوں نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اب بھتیجے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ تھا کہ ایک ابرو کا بال جو تھا وہ ان کی آنکھ کے آگے ہوا تھا، انہیں دھوکہ رہا تھا۔ یہ سب تمام چیزیں ہمیں اسلام جو اس میں ساری موجود ہیں۔ لیکن مفتی صاحب، جو ممالک سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید منا لیتے ہیں، تو کیا وہ پھر ان کی رویت کیسے ہوتی ہوگی؟ وہ کیسے چاند دیکھتے ہیں؟ ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا مغرب کی نماز وہ سعودی عرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا فجر کی نماز وہ سعودی عرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارا پرابلم یہ، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کرسچینٹی کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی دن انہوں نے کرسمس کی۔ اب دیکھیں کہ جب کرسمس وہ کرتے ہیں تو آپ اٹھا کے امریکہ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہاں ایک ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ صبح 9 بجے چرچ میں عبادت ہو رہی ہے تو اسی ملک کے ایک علاقے میں دوپہر کے 4 بجے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایک ٹائم نہیں ہوتا، وہاں بھی مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مطلب یہ کہ کسی ایک ملک کے ساتھ آپ چاند دیکھ کے نہ عید منا سکتے نہ روزہ رکھ سکتے؟ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا یہ اس عالم اسلام کے انتہائی مشرق میں ہیں، پاکستان اور سعودی عرب یہ عالم اسلام کے درمیان میں ہیں، اور مراکش اور یہ برمائی عالم اسلام کے انتہائی مغرب میں ہیں۔ اگر آپ یہ اعلان کر دیں گے کہ یہاں چاند دکھائی دے گیا، فرق کریں مراکش میں، تو اس وقت پاکستان میں صبح کا فجر کا وقت بھی گزر چکا ہوگا، آپ کیسے اس کو روزہ رکھیں گے اور کیسے تراویح پڑھیں گے آپ؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قید نہیں یہ واری رکھی ہوئی، جب مغرب کی نماز آپ غروب آفتاب کے وقت پڑھتے ہیں جہاں ہوتا ہے تو وہاں اس میں کیا شرط ہے؟ دوسری بات یہ بھی انہوں نے فرمایا نا کہ اس میں جب بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے، اور پنجابی کی ایک بڑی مشہور مثل ہے کہ چاند چڑھیا کل عالم دیکھے، جب چاند چڑھتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں۔ اور پچھلے سال میں نے آپ کے یہاں ٹی وی پہ شو میں کہا تھا کہ اس دفعہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ٹی وی کیمرہ جو ہے، میں نے کہا تھا نیو کا ٹی وی کیمرہ بھی کیچ کر دے گا، اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ 29ویں روزے کی شب چاند اتنا واضح ہوگا کہ آپ کا ٹی وی کیمرہ جب وہ بھی کیچ کرے گا۔ 30 روزے نہیں ہوں گے اس نہیں، 29 روزے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حافظ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں طاہر صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں ٹائم کی چینجز ہے، جیسے انڈونیشیا میں اور ٹائم ہوگا، ملیشیا میں اور ٹائم ہوگا، اور خود جو ہے امریکہ کے اندر آپ دیکھیں اتنی بڑی ریاست ہے تو وہاں مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم ہوں گے۔ ٹائم کی جو چینج ہے، الاسکا کے اندر سارا دن سورج غروب نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ کسی ایک ملک سعودی عرب میں چاند دیکھا جائے اور پوری دنیا اس کو فالو کر لے؟ دیکھیے ملک صاحب، بات یہ ہے، اسی لیے جو مختلف مطالع جسے کہتے ہیں، مختلف یعنی آسمان کی جو حیتیں ہیں، اسی بنیاد پر ہر ملک نے اپنی رویت ہلال کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خلافت راشدہ کے دور میں انہوں نے جو بالکل مفتی صاحب نے مثالیں دی وہ ٹھیک مثال ہے، لیکن کیا کوئی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں خلافت راشدہ کے دور میں رمضان کا اعلان ہوا ہو تو ایران میں جو ہے وہ رمضان نہ منایا گیا ہو، یعنی روزے شروع نہ کیے گئے ہوں، یا عید کا اعلان ہوا ہو؟ ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ایک مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ملتی ہے کہ جس میں ایک قافلہ آیا اور راستے میں لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھا ہے، اور
جی امین شہدی صاحب غالباً تعرفی صاحب کا رابطہ منقطع ہوا. امین شہدی صاحب، علماء کا کیا کردار؟ حافظ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی حافظ صاحب آپ بات کر رہے تھے قافلے کی، جو آیا تھا قافلہ مدینہ میں. جی آواز آ رہی ہے. جی حافظ صاحب. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ جائے، لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں. اب جو اگر کل لوگ آگے تھے، میں کس طرح یہاں بیٹھ کے فتویٰ دے دوں؟ جی حافظ صاحب، تعرفی صاحب میں جی بات کریں حافظ صاحب. جی میں ملک صاحب یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیسے یہ بات کہہ دیں کہ کل جو لوگ پہنچے، دیکھیے یہ ہم لوگ بھی دور دراز علاقوں میں لوگ چاند دیکھتے ہیں. پشاور پہنچنے تک یا لاہور پہنچنے تک ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن جو لوگ کل پہنچے تھے، کیسے سرکاری کمیٹی کا صرف ایک ایکسکیوز ہے. آپ کسی میڈیا والے سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب اعلان کر کے چلے گئے، آپ کی گواہی ٹھیک ہے لیکن اب مفتی صاحب اٹھ گئے. بھئی یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی انداز ہے؟ دیکھیے آپ کی ایک حیثیت ہے، گورنمنٹ نے آپ کو متعین کیا ہے، آپ اس بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو منواتے ہیں، لیکن آپ خیبر پختونخوا والے کی مجھے آپ ایک گواہی بتا دیں جب سے مفتی صاحب آئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی انہوں نے مانی ہو. کیا سارا ہی خیبر پختونخوا جھوٹ بولتا ہے؟ اور بھئی اگر بولتا ہے تو ان کے اوپر ہے نا، آپ کیوں نہیں گواہی لیتے ان کی؟ مجھے یہ بتا دیں آج تک آپ کہ ابھی یہ شوکت یوسف زئی صاحب نے جو واقعہ بتایا، اسی بنیاد پہ مولانا حسن جان نے استعفیٰ دیا تھا رویت ہلال کمیٹی سے کہ بھئی گواہیاں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بھئی میں نہیں مانتا. بھئی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کی وجہ تو بتا دے. اور دوسری بات، یہ جو میری پوپل زئی صاحب سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن ایک مرکز ہے جس میں کئی سال سے، کئی دہائیوں سے لوگ آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں. اگر وہ ایک مرکز موجود ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے. کیوں نہیں یہ مفتی منیب الرحمان صاحب جا کے ان کے پاس ہی بیٹھ جاتے کہ لائے بھائی کون سی گواہیاں ہیں، شریعت کے معیار پہ پورا اترتی ہے. میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے ہمارے مولانا عبداللہ جلیل جان ہیں، جو بڑے معروف سیاسی مذہبی رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، انہوں نے حلف دیا کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے. اب مجھے بتائیے ایک ایسی شخصیت جو علمی بھی ہے، ادبی بھی ہے، دینی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے گی آ کے؟ انہوں نے خود حلفاً کہا لیکن نہیں مانی گئی ان کی بات. تو یہ مسئلہ دینی نہیں ہے، یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، یہ ذاتیات کا مسئلہ ہے، یہ انا کا مسئلہ ہے، اور اس انا پہ یہ قوم قربان ہوتی ہے. وہ انا خواہ مفتی صاحب کی ہو خواہ کسی اور کی ہو. بالکل ٹھیک ہے. امین شہدی صاحب، کیا ہم انا کی جو بھیڑ چڑھاتے رہیں گے اپنے اتنے اہم مسائل کو، اگر ہم ایک رویت حلال پہ اتفاق پیدا نہیں کر سکتے؟ علماء کا کیا کردار ہے پھر اس میں؟ دیکھیے میں کچھ باتیں وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر اسلام کے حوالے سے، نبی پاک کے اپنے دور کے حوالے سے، خلفائے راشدین کے دور کے حوالے سے یہ بات کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک دن عید منائی جاتی ہو یا ایک دن ہی میں روزہ رکھا جاتا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ عقلی طور پر ممکن ہے ہی نہیں. کیسے ممکن ہے کہ مکہ میں یا مدینہ میں چاند نظر آئے، اس کے بعد زمین کے دوسرے کنارے تک اسی وقت پیغام پہنچے کہ بھئی یہاں پر چاند نظر آیا ہے اس لیے آپ بھی وہاں پر عید منائیں؟ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا وہ ذریعہ موجود تھا ہی نہیں جس کے نتیجے میں آپ وہاں تک پیغام پہنچا سکتے. اس لیے اس زمانے میں تو ایک خبر کو مکہ سے دمشق پہنچنے میں 4 مہینے لگ جاتے تھے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو عقل کے مطابق بھی ہو اور تاریخ کے مطابق بھی ہو. اس لیے قرآن کریم نے کہیں پر بھی، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا نبی کریم کی آل اور ان کی اہل البیت نے، یا ان کے صحابہ کرام نے کہیں پر یہ بات کہی ہو کہ مکہ میں یا مدینہ میں چاند نظر آئے تو پوری دنیا کو چاہیے کہ وہاں پر عید منائیں یا روزہ رکھیں؟ نہیں، کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آتی. اس کے لیے انہوں نے اصول بتائے ہیں آپ کو. وہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھو یا 2 عادل گواہ. یہ شرط ہے عادل ہونا.
عادل گواہ چاند دیکھیں اور باقی لوگ اس کا انکار نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ غلط بول رہے ہیں۔ اس لیے اگر چاند دیکھنے کے لیے آنکھ کا صحیح ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں عالم ہوں تو مجھے چاند نظر آئے اور عالم نہیں ہوں تو چاند نظر نہ آئے۔ آنکھ کا صحیح ہونا اور انسان کا عادل اور منصف مزاج ہونا، تعصبات سے بالاتر ہونا، یہ اصول اور یہ شرائط ہیں۔ لہٰذا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی رویت ہلال کمیٹی میں دیوبندی موجود ہیں، اہل حدیث موجود ہیں، بریلوی موجود ہیں، مکتب اہل البیت کے ماننے والے جعفری موجود ہیں۔ جب وہاں پر تمام مکاتب کے لوگ موجود ہیں تو پھر وہاں جب اختلاف نہیں ہے تو کسی اور علاقے میں، کسی ایک شہر میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو سیدھا سادہ یہ سمجھتا ہوں کہ پوپلزئی صاحب کو آپ رویت ہلال کمیٹی کا رکن بنا دیں اور ان کو یہاں پر بلا لیں تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اگر یہ نہیں کریں گے آپ تو ہر سال یہ جھگڑا رہے گا۔ اس میں علماء امت کے اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شوکت صاحب، کیا ریاست کی ذمہ داری پھر کیا ہو سکتی ہے؟ 70 سال گزر کے ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکے، مطابق اس کو دیکھنا چاہیے۔ جی دوبارہ بولیں۔ میں شوکت یوسف صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ 70 سال گزر گئے ہم قانون سازی نہیں کر سکے، رویت ہلال ایک بڑا مسئلے کے طور پہ پاکستان میں موجود رہا، ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ ملک صاحب میرے خیال سے اس کے لیے قانون سازی کا کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جی شوکت یوسف صاحب، میرے خیال سے اس کی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم مسلکوں کے جھگڑوں میں پڑیں گے تو پھر تو یہ ایشو حل ہی نہیں ہوگا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں زیادہ مسلک، لیکن صرف یہ ہے کہ مفتی منیب صاحب کے بارے میں میں نہیں بلکہ عام رائے یہ ہے کہ وہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، وہ اپنی بات مانتے ہیں، بس اپنی بات کرتے ہیں اور اپنی بات وہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو طریقہ کار ہے، میں تو مذہب پہ بات زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اگر وہ شرعی طور پہ مکمل ہے اور وہ جا کے شہادت دیتا ہے تو میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے اس کے ایک نہیں دو نہیں، یہاں پہ جب بھی وہ اعلان کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ جی 30 شہادتیں آ گئی، 40 شہادتیں آ گئی۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ جو تجویز دیا امین شہیدی صاحب نے، میں بالکل کہ یا تو پوپلزئی صاحب کو اس کا رکن بنا دیا جائے یا پھر وہ ہلال کمیٹی ایک دفعہ آ کے جو ہے نا پوپلزئی صاحب کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جائے، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو شہادتیں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اسی طرح ہم بلیم گیم کریں گے ادھر بیٹھ کے یا ہم ادھر بیٹھ کے، بہتر یہ ہے کہ ہم نے اسلام میں تفریق پیدا کرنے کی بجائے ہم نے اس کو ایک کرنا ہے، ایک قوم بننا ہے۔ لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں، دیکھیں قریبی ممالک ہے جہاں پہ انڈیا کے اندر کوئی مسلم حکومت نہیں ہے، لیکن انڈیا کے اندر سارے لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمارے لیے کوئی عجیب سا وہ ہے کہ میں بالکل اس میں اگر ہو سکتا ہے تو یہ مفتی منیب صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اگلی دفعہ آ کے پوپلزئی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں یا پوپلزئی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ میں ملک صاحب مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ ملک صاحب مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مکہ سعودی عرب کے ساتھ عید کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گواہ ٹیلی فون کر کے گواہی دیتے ہیں رویت ہلال کمیٹی کو، ان کو کسی نے چیک کیا ہے کہ وہ تقوی کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، وہ عدل کے معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ اگر پشاور میں اور چارشدہ میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اور باقی جگہوں پر آنے والے گواہ آپ کہتے ہیں یہ معیار پہ نہیں پورا اترتے، تو ٹیلی فون پہ جو مفتی صاحب سے بات کرتا ہے وہ عدل پہ پورا اترتا ہے؟ آج سے 3 سال پہلے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان رحمہ اللہ کے پاس 60 گواہ بیٹھے تھے، 60 گواہ لکی مروت میں، لیکن مفتی منیب صاحب نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب رات تو سرکاری کمیٹی کہہ رہی ہے، یار ہم پوپلزئی صاحب کو نہیں لیتے ہیں، رات سرکاری کمیٹی کہہ رہی ہے جو نمائندہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی کہ گواہ ٹھیک ہے لیکن مفتی صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ اور ایک کلپ بھی چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں سبا ٹی وی کا، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جلدی اعلان کر دے اس سے پہلے کہ پشاور والا اعلان کر دے۔ تو بھائی میرے یہ مسئلہ جو ہے
قوم کو تقسیم کرنے کا یہ چاند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انہا کا مسئلہ ہے۔ ایک مجھے واقعہ بتا دے کہ مفتی منیب صاحب نے ایک مرتبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی گواہی مانی ہو، مجھے آپ ایک بار بتا دے۔ اور جو ٹیلی فون پہ اس کو گواہی دیتے ہیں وہ کیا شاہ ولی اللہ ہے، وہ امام العدل ہے۔ مفتی صاحب کیا یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا کی گواہی بالکل ہی نہ ماننا؟ بالکل غلط بات ہے یہ۔ میں سیدھی سی بات آپ سے عرض کروں گا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو باقی لوگ جو اس پہ رکھ لیں، یہ فرمایا ایک دن کا مسئلہ تو نہیں، سالہ سال سے مسئلہ ہے۔ یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ اب رمضان مبارک کے روزے ہیں، کہا گیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔ آپ ایک دن پہلے رمضان شروع کر دیں گے، وہ تاک راتیں جفت ہو گئی، جفت راتیں تاک ہو گئی، جس دن آخری روزہ اس دن آپ عید کر لیں۔ یہ تو ڈیفرنٹ ہوگی جی، ملیشیا میں کسی اور دن میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ باقی رہا ملک صاحب ایک سوال ہے میرا مفتی صاحب سے، تو گواہیوں کو قبول کرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ بھی تمام جی اشرف صاحب کوئی پوائنٹ لے لیں جی۔ میرا سوال ہے پہلے دن چاند کتنی دیر تک نظر آنا چاہیے؟ پہلے دن آپ کے خیال میں آج چاند کتنے بجے تک رہنا چاہیے تھا، یا پہلے دن کتنے بجے تک چاند نظر آنا چاہیے؟ اب یہ چاند کا شرمی صاحب یہ بات ہوتی ہے کہ چاند کا وہاں پہ غروب قمر کا ٹائم کیا ہے جس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی پشاور کی، تو پشاور میں کل جو تھا، پشاور میں یہ پشاور ہے جی، پشاور میں کل جو تھا جی 19:07:50، اور جو چاند غروب ہوا تھا وہ 7:15 پہ۔ آج کتنے بجے تک نظر آنا چاہیے تھا اسلام آباد ٹائم کے بعد؟ اب پچھلے سال کیا ہوا، کچھ گواہیاں ایسی لاہور سے آ گئیں کہ جب نے چاند دیکھا ہے، اور چاند غروب اس سے 10 منٹ پہلے ہو۔ مفتی صاحب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں پشاور سے جان کیا تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ طاہر رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اس وقت ضرور اس بات کی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک راستہ ضرور ایسا نکالا جائے جس سے اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔ ہم سعودی عرب کی بات نہیں کرتے، ہم کسی اور ملک کی بات نہیں کرتے، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اور طاہر رشید صاحب کی بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہم پشاور بیٹھ جائیں اور مفتی پوپل زئی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کیا اس کا حل نکالا نہیں جا سکتا؟ اتفاق اور اتحاد بڑی ضرورت ہے، اسی میں پاکستان آگے بڑھے گا، اسی میں مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ کو اجازت دیجیے۔